अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। कौमी कॉन्फ्रेंस भी एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की सजाएं भी मिल रही हैं। मुल्की सियासत में आज के दिन क्या क्या हुआ, प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद गजा अमन फोर्स का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होगा, अमरीकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है। प्रोग्राम के दूसरे से में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। आखिर में एक्स की बंदिश का खदशा बहुत तगड़ा होता जा रहा है, क्योंकि एक नहीं दो वुज़रा ने कहा है कि हो सकता है पाकिस्तान के अंदर एक्स पे पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि एक्स अपना दफ्तर पाकिस्तान में नहीं खोल रहा। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आज के दिन दो अहम डेवलपमेंट्स हुई। पहला जो डेवलपमेंट हुई वो हुई इमरान खान साहब की सजाओं के हवाले से। तोशा खाना 2 केस काफी अरसे से अल्तवा का शिकार था, थोड़ा फास्ट ट्रैक हुआ है। आज इसमें सजाएं मिल गई हैं। 17 साल की कैद सुनाई गई है इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीवी को। एज एक्सपेक्टेड तहरीक इंसाफ इनको सियासी सजाएं कहती है और हुकूमत इसको वक्त के हिसाब से इंसाफ कहती है। जरा मौकफ सुन ले दोनों का। आज की तारीख में सिर्फ दलाइल मुकम्मल होने थे, ना कि आज के दिन में फैसला सुनाया जाना था। कभी इंसाफ नहीं हुआ अडयाला जेल से, कभी मेरिट पर फैसला नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने हिदायत दी है मैं अपील दायर करूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये केस जिसमें सजा हुई ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी को एक ही जुर्म में एक ही किस्म के एलिगेशन पे 4 मर्तबा सजाई हो गई है। ये आइन के मुनाफी है, लेकिन अवाम में इसमें सिर्फ मायूसी नहीं फैलेगी, इस किस्म के फैसलों में अवाम में इंतशार बढ़ेगा। ये जो सजा सुनाई गई है, एक 10 साल की, एक और एक 7 साल की, टोटल जो 17 ईयर्स हैं, ये कंसेक्टिव सेंटेंस है। इसकी मुद्दत शुरू होगी जब मौजूदा 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस की सजा की मुद्दत खत्म होगी। बहुत ही डेजा वू की फीलिंग होती है, क्योंकि आज से चंद साल पहले ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो तहरीक इंसाफ के थे वो किया करते थे और हमें बताया करते थे कि नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की सजाएं बिल्कुल इंसाफ के एन मुताबिक हुई हैं। और पीएमएलएन कहा करती थी कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। दूसरी अहम जो डेवलपमेंट आज हुई, एक कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर तले। असद कैसर साहब इसमें कह रहे हैं कि उनके पास मज़ाहमत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अचकज़ई साहब कह रहे हैं बातचीत के दरवाजे अभी भी खुल सकते हैं, एक दूसरे को माफ करें और आगे बढ़ें। जरा दोनों का मौक़िफ़ आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। ऑप्शन एक है कि हमने मज़ाहमत कर दी। हम हर सूरत में अपने हुकूक की हिफाजत के लिए रोडों में भी निकलेंगे, अवाम के पास भी जाएंगे और किसी तौर पर अगर किसी का ख्याल है वो का शिकार होंगे, हम डर जाएंगे, इसकी गलतफहमी है। जमहूरी इलाके में हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है इमरान खान से मुलाकात की इजाजत होगी, उसके सियासी दोस्तों की, उसके खानदान की। ये अलिफ है डायलॉग का। मेरी रिक्वेस्ट है थी और अब भी है, मियां नवाज शरीफ से, मौलाना फजलुर रहमान से, जितनी भी सियासी पार्टियां बैठे हमारी बराबरी करें, आए बस एक दूसरे को माफ करें। हमने यहाँ बैठ के एक ऐसा तरीका निकालना है जिससे ये मुल्क इस बहरान से निकल जाए। क्या इस वक्त वो तरीका है भी कि मुल्क बहरान से निकले या नहीं? प्रोग्राम के पहले से में मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान, साबिक गवर्नर सिंध, मियां जावेद लतीफ साहब, साबिक वफाकी वजीर। जुबैर साहब, आज आप इस बैठक में मौजूद भी थे। दो मुख्तलिफ वहाँ पे टोन्स हैं। तहरीक इंसाफ कहती है कि हम मज़ाहमत करेंगे, अचकज़ई साहब बातचीत करने की बात करते हैं। क्या लबे लबाब है, एजेंडा क्या है और दोनों में से कौन सी सोच के करीब है इस वक्त? मेरा ख्याल है, और एक और भी व्यू पॉइंट है जो इसमें सामने नहीं आ रहा था, वर्कर्स जो बैठे थे और जिन्होंने काफ़ी एहतजाज करने की भी कोशिश की और बोलने की भी कोशिश की और उनकी आवाज़ें थी। और वर्कर्स की लेवल पर तो बिल्कुल क्लियर है कि जी वो कहते हैं कोई मुज़ाकरात वगैरह नहीं। एंड आई शेयर देयर पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ये है कि देखो ना, एक जो ज़मीनी हकायक जिसको कहते हैं, इस वक्त 3 मेजर फोर्सेस हैं। एक हुकूमत पाकिस्तान है, एक एस्टैब्लिशमेंट है और एक अपोजिशन है, जिसमें पीटीआई सबसे ज़्यादा अहम है अपोजिशन जमातों में। अब तीनों का अपना अपना इंटरेस्ट है। इस वक्त जो हुकूमत का इंटरेस्ट है उसमें बातचीत क्यों वो कर, बातचीत तो शायद वो बैठ भी जाए, लेकिन वो अपनी पोजीशन से पीछे 1 सेंटीमीटर पीछे भी क्यों हटेंगे, जब उनको ये पता है कि हमारे पास एक ऐसा मौका है कि अगले 10 साल भी हम बैठ सकते हैं। ये जो सख्ती का प्रोसेस है ऑन पीटीआई, अगर ये और ज्यादा थोड़ा तेज कर दिया जाए, ऑपोजिशन पर और ज्यादा कतल लगाई जाए और मीडिया फ्रीडम छीनी जाए और लोगों को डराया धमकाया जाए और जुडिशरी को कंट्रोल किया जाए, तो व्हाई वुड वी गिव अप दिस लग्जूरियस लाइफस्टाइल जिसमें पावर सस्टेनेबल नहीं है सर, इन्वेस्टमेंट नहीं आती, हुकूमत नहीं चलते, मुल्क नहीं ये चलते। कहने की बात होती है जो वहां बैठे ना, एक तो सबसे ट्रेजिक बात है, ट्रेजिक बात जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 90% से ज्यादा मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स
یا حکومتی ارکان جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ معیشت خراب ہے یہ اچھی ہے، وہ سمجھتے بہت اچھی ہے. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، یہ اتنا بڑا المیہ ہے پاکستان کا کہ یہ جو انویسٹمنٹ والی بات آپ نے کی ہے نا، کہ جس طرح اگر کسی کو میں شیئر کرتا ہوں کہ 51 ایئر سے زیادہ ہو گئے کہ اتنی لو انویسٹمنٹ، بائی دا وے ابھی جو آنے والا نمبرز ہیں وہ تو اس سے بھی نیچے 13% سے بھی نیچے جا رہا ہے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریٹ. جب لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے، دے ایکچولی تھنک، وہ کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا کہ اب یہ ہو جائے گا اور اب یہ ہو جائے گا. اور ایک صاحب کو میں نے سنا، ایک حکومتی وزیر کو، کہ وہ ایکسپلین کر رہے تھے، انہوں نے 3-4 چیزیں معیشت کے بارے میں کہا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور یہ وہ، تو اس نے ہوسٹ نے پوچھا کہ اور عوام، اس نے کہا آپ نے میرے سے معیشت کا پوچھا تھا. اب اگر آپ سوچیں کہ معیشت کیا عوام سے کوئی الگ چیز ہے، تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ چل ہی نہیں سکتا، ان کے حساب سے چل رہا ہے. سو قومی کانفرنس میں آپ نے حکومتی جماعتوں کو دعوت بھی نہیں دی ہے، مطلب آپ دعوت دیتے وہ نہ آتے، وہ ان کا بلف تھا بھائی. نہیں، وہ بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ تحریک انصاف نہیں جاتی، دیگر جماعتیں نہیں جاتی، لیکن بلانا تو چاہیے نا. کس کو بلاتے؟ پی ایم ایل این کو اب دعوت دیتے وہ نہ آتے. پیپلز پارٹی، میں تو خیر جے یو آئی ایف کے بھی خلاف ہوں بلانے کے لیے. جب آپ کو فنڈامنٹلز پتہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ ہے ہی نہیں کہ عمران خان کے لیے راہ ہموار کی جائے، اور پیپلز پارٹی از پارٹ آف گرینڈ الائنس جس نے رہنا ہے اس سارے سسٹم کو آگے لے کے جانے کے لیے. اس لیے اگر پیپلز پارٹی کے کسی کے کرپشن کا بھی پتہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار سسٹم تو نہیں روک سکتے نا. تو یہ ایک اتنا بڑا ایک آپس میں ایک، لیکن عمران خان صاحب کو باہر لانا یہ ظاہر سی بات ایک پرنسپل ایشو ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا ہے کہ بھئی آپ نے اس ملک کو بھی آگے چلانا ہے نا. تمام سیاسی جماعتوں کو ریچ آؤٹ کرنا. کس نے کہا ہے کہ عمران خان کو باہر لانا نہیں؟ بیسکلی اگر 1 پوائنٹ ہے نا، 1 پوائنٹ جو کل سامنے ہو کے آئے گا، اچھا کل اعلامیہ بھی آئے گا، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ free, fair and transparent election. اچھا. And everything then falls into it. Free, fair and transparent ہونے کے لیے جلد از جلد، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 2 مہینے کے بعد کروا دیں، الیکشن کمیشن کو چینج کرنا پڑے گا، جو بھی آپ نے کرنا ہے، بٹ ان اے ریزنیبل ٹائم فریم، کہ جس سے پھر ملک کو جو کہہ رہی ہیں نا آپ کہ سسٹینیبل نہیں ہے پریزنٹ نہیں ہے، وہ نہیں تو سسٹینیبل. وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ لیٹ ایوری پولیٹیکل پارٹی گو ٹو پیپل اور وہاں اپنا مینڈیٹ رکھیں سامنے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. پی ٹی آئی اپنی پرفارمنس کو جسٹیفائی کرنا چاہتی ہے تو ضرور کریں، لوگوں کے کوسچنز ہوں گے، پریزیڈنٹ حکومت، پی ایم ایل این، پی وی پی. دس از دی 1 پوائنٹ ایجنڈا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. چلو آپ کی بات کیوں مانیں گے، میں جاوید لطیف صاحب کی طرف بڑھتی ہوں. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جاوید لطیف صاحب کے، الیکشن فری اینڈ فیئر کرائے جائیں. یہ جو میں نے اچک زئی صاحب کا آپ کو بیان سمجھایا، جس میں انہوں نے سنوایا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ملک کو بحران سے نکالیں، ملاقاتیں بحال کریں، ذرا ٹیمپریچر کو نیچے لے کے آئیں. یہ تجویز کیسی ہے اچک زئی صاحب کی؟ شکریہ ماریہ. میں بالکل اس تجویز سے پورا اتفاق کرتا ہوں اور کوئی بھی سیاسی ورکر ہو اس سے پورا اتفاق کرے گا. اب بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کریں، آگے بڑھیں، بات تو بہت اچھی ہے. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 9-10 مئی اور 26 نومبر اور اس کے بعد موجودہ بیانیہ، آپ ریاست مخالف بیانیہ بنائیں گے تو کون کہے گا کہ آگے بڑھیں یا آئیں مل کے بیٹھ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو باتیں ہو رہی ہیں، جو آپ نے بھی کی، محمد زبیر صاحب نے کہا کہ الیکشن 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا. آپ نے کہا فیئر فری الیکشن کے لیے یا الیکشن کمیشن تبدیل ہوگا یا قواعد نئے بنائے جائیں گے. حالانکہ قانون تو پہلے بھی بنتا ہے مگر عمل نہیں ہوتا. اب یہ کیا گارنٹی ہے کہ نیا قانون بنے گا اور 2018 یا 2024 نہیں ہوگا. اب چوتھی بات یہ ہے کہ مذاکرات وہ کہتے ہیں کہ ان سے کرنے چاہیے. اگر ان سے مذاکرات کرنے چاہیے تو فیئر فری الیکشن کی کیا ضرورت ہے، یا آئین قانون یا سویلین بالادستی کہاں پھر گئی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ الیکشن چرائے گئے بقول ان کے 2024 کے، تو پھر 2018 کے بھی الیکشن چرائے گئے. بھئی کسی جگہ سے آپ نے شروع کرنا ہے نا. اس وقت جب ہم بات کرتے تھے 2018 میں تو آپ کو یاد ہوگا، ابھی آپ نے بلکہ خود بھی کہا کہ اس وقت کے جو وزیر
انفارمیشن تھے وہ پریس کانفرنس کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سزائیں یا فیصلے تو بہت درست ہوئے ہیں، قانون آئین کے مطابق ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو فیصلے ہو رہے تھے کیا ان میں کہیں کرپشن پہ کسی کو سزا ہوئی تھی؟ ان میں سے کہیں آپ کو حکومت سے نکالنے کے لیے سہارا لینا پڑا تھا، بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، مگر آپ تمام وسائل، تمام اختیارات، تمام طاقت کے باوجود آپ وہ فیصلہ نہ لے سکے جس طرح آپ نے 62-63 پہ صادق اور امین کا فیصلہ عمران کے لیے لیا تھا، مگر ہمارے خلاف وہ نہ لے سکے. مگر پھر بھی آپ جو بات کر رہی ہیں یا محمود اچکزئی بات کر رہے ہیں کہ آگے بڑھیں، اب آ جائیں آگے بڑھتے ہیں. 2 چیزیں کر لیں، القادر ٹرسٹ اور یہ توشہ خانہ. اچھا، یہ تو ایک قانونی چیز ہے نا، اس کو الگ کر دیں. ٹھیک ہے. اور جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی، جو میری جماعت سے، زبیر صاحب سے، آپ سے، کسی سے ہوئی ہے، وہ معاف کر دیں. آگے بڑھتے ہیں. تو آگے بڑھتے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ نہیں، مجھے میرے لیے قانون اور ہے اور طاقتور کے لیے قانون اور ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں، جو پہلے مجھے بتا دیجیے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں، جو فیصلے ہیں، وہ ٹیکنیکل بنیاد پہ ٹھیک ہیں کیونکہ وہ واقعی کرپٹ پریکٹسز ہیں، اور نواز شریف صاحب کے خلاف کرپشن کا چارج نہیں ملا تھا تو انہوں نے بیچ میں سے ایک اور طریقہ نکالا ان کو، یعنی آج جو فیصلے ہوئے ہیں وہ میرٹ پہ ہوئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ القادر ٹرسٹ یا توشہ خانہ، یہ کسی دنیا کے بندے سے پوچھ لیں کہ کیا یہ میرٹ پہ فیصلے ہوئے ہیں یا نہیں. تعلق نہ ہو یا ایک محبت میں نہ کوئی کہہ دے. مگر ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں، کیا نواز شریف کو جو سزا پھر انہوں نے وہ دی نیب کے حوالے سے، تو پھر اس کا ٹرائل ہوا نا، ٹرائل سے نکلے تھے نا، وہ اپیل میں ہی نکلے تھے نا. نہیں، وہ تو جب حالات جب موضوع ہو گئے جاوید لطیف صاحب، تو آپ بھی جانتے ہیں، پھر وہ ٹرائل بھی ہوا، وہ اپیلیں جلدی سنی بھی گئیں، وہ فاسٹ ٹریک بھی ہوا، وہ سرخرو بھی ہوئے. یہ تو پیچھے معروضی حالات بدلے تو یہ سب کچھ ہوا نا، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. نہیں ماریا ایک سیکنڈ، یہ آپ درست فرما رہی ہیں کہ پیچھے حالات بدلے تو انصاف ملا، یہاں تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. مگر یہ اتفاق نہیں کرتا کہ فاسٹ ٹریک میں، یہ اتفاق نہیں کرتا کہ وہ فوری اپیلیں سنی گئی. بھئی 8 سال بعد سنی گئی تھی. ٹھیک ہے یہ بھی تو دیکھیں، حالات بھی آپ کے جو 8 سال بعد ٹھیک ہوئے نا، کس طرح فاسٹ ٹریک کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، جب حالات ٹھیک ہوئے اس کے بعد فاسٹ ٹریک. چلے میں اس کو تھوڑا سا ریفریز کر لیتے ہیں. یہ درست ہے. یہ میں کہہ کہ حالات چونکہ ٹھیک 8 سال بعد ہوئے تو پھر یہ بات درست ہے. اب آ جائیں جو ابھی کی بات ہے، حالات درست کب ہوتے ہیں کب نہیں، اس سے الگ ہو کے ہم بات کرتے ہیں آگے بڑھنے والی. بھائی بات یہ ہے کہ ان کیسز کے علاوہ جو زیادتی ہیں، جو کسی کے نزدیک زیادتی ہے، جو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ 9-10 مئی کے کیسز میں جو فیصلے آئے ہیں، ایک جیسے کیس میں 4 فیصلے میں نے سنا، تو بھائی بات یہ ہے کہ یہیں سے لوگوں کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اچھا، کہ ایک بندہ پریس کانفرنس کر کے جماعت سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں ہے، اور جو بندہ جماعت کے ساتھ کھڑا ہے اس کو 9-10 مئی میں سزا ہو جاتی ہے. یہ شکوک پیدا کرتے ہیں عوام کے ذہنوں میں. ٹھیک بات ہے جو آپ نے بات غلط ہے. آگے بڑھنے والی بات کی نا زبیر صاحب، اب ظاہر سی آپ کہتے ہیں الیکشن، وہ کیوں فری اینڈ فیئر الیکشن کرے؟ آپ کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ حکومت کا نقطۂ آغاز ہے، کسی بھی اور اس وقت جو صاحب اقتدار ہے ان کا نہیں نقطۂ آغاز ہے. یہ کیوں کامیاب ہوگی آپ کی کانفرنس؟ بتلا دوں کہ جب بھٹو صاحب کی پھانسی دی گئی تھی تو اس وقت کی حکومت میں جو لوگ تھے وہ اس کو قانونی ہی کہتے تھے. ہمیشہ جسٹیفائی ہو جاتا. جب نواز شریف کو ہوئی تھی سزا تو اس وقت جو حکومت تھی، جو بھی پی ٹی آئی والے تھے فار ایگزامپل، وہ اس کو قانونی کہتے تھے کہ بالکل صحیح ہوئی ہے قانون کے ساتھ. ایون پیپلز پارٹی کہتی تھی وہ قانونی ہوئی ہے. پارٹی کہتی تھی. اسی طرح سے فیکٹ آف دا میٹر از کہ نہ بھٹو صاحب کو صحیح سزا ہوئی تھی، بالکل 2 نمبر سزا ہوئی تھی، شرمناک طریقے سے سزا دی گئی تھی. کورٹ میں تو جاتے تھے لیکن شرمناک وہ جو آج بھی یاد کرتے ہیں. جو پناما میں سزا ہوئی تھی نواز شریف کو، وہ بھی غلط ہوئی تھی اور وہ بھی شرمناک تھی. لیکن
اور یہ آج جو سزا ہوئی ہے یہ بھی شرمناک ہے. یہ بھی پاکستان کا جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کا منہ کالا ہی ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جاوید لطیف جیسے لوگ جو ہے نا سلیکٹو ہو کے کہتے ہیں کہ جی وہ والی دیکھیں نا اس وقت کیا ہوا تھا. بھائی آج کوئی ٹرائل ہوا ہے, اس کو ٹرائل کہتے ہیں. یہ کسی انٹرنیشنل پروسیس سے یہ کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ اس طرح سے ٹرائل ہو کے آپ سزا دیں گے. ٹھیک ہے. اب موقف تو وہ تو اس میں آتا ہے نا کہ آپ کے دونوں طرف کے گواہان آتے ہیں, دنیا دیکھتی ہے, سب پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے سسٹم بنایا ہے ججز کو لگانے کا, وہی سارا سسٹم کو خلط کر دیتا ہے کہ جی پرائم منسٹر ول اپوائنٹ دا چیف جسٹس آف دی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اور پھر وہ جس طرح سے ٹرانسفر پوسٹنگ جسٹس جہانگیر. سو آگے کیسے بڑھیں گے نا, سوال تو میرا یہی ہے, کیونکہ آپ جو کہتے ہیں نقطہ آغاز آپ کا ہے کہ بھی فری اینڈ فیئر الیکشن, وہ کیوں کرائیں گے بھائی؟ وہ میں نے تو پہلے سٹارٹ میں یہ کہا تھا کہ تینوں پارٹیز جو ہیں ان کا اپنا اپنا موقف ہے, وہ کوئی بھی اپنے پوائنٹ آف ویو سے پیچھے. سب سے زیادہ جو مشکل جس کے لیے ہے وہ پی ٹی آئی ہے, عمران خان ہے. لیکن وہ دیکھیں نا ٹویٹس کیسے کر رہے ہیں, وہ کیسے ٹیمپریچر کو کیسے نیچے لائیں گے اگر وہ جب تک ٹویٹس میں تھوڑی سی ریسٹرینٹ نہیں ہوگا. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف آپ کانفرنس کر رہے ہیں, ایک طرف آپ ٹویٹس کر رہے ہیں, کون سی ہے اصل پی ٹی آئی؟ دس از چکن اینڈ ایگ سچویشن. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. جب پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس میں جو مریم نواز کی ٹویٹس ہوتی تھی وہ سخت ترین ٹویٹس ہوتی تھی, اور شہباز شریف کی جو ٹویٹس ہوتی تھی وہ بالکل مختلف ہوتی تھی. ایسے نہیں لگتا تھا کہ یہ ایک پارٹی سے آ رہی, بالکل مختلف ہوتی تھی. بالکل نہیں, دل و جان سے وہی سمجھتے تھے. شہباز شریف صاحب کا مقصد وہی تھا جو وہ ٹویٹ کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بات چیت مفاہمت, اور اگر نئی حکومت ملتی تو نہ ملے, اور اگر ہمارے پاس دوسرا طریقہ ہے ڈکی میں بیٹھ کے جانے کا تو وہ طریقہ ہے. یعنی کہ اس طرح کی چیز باتوں سے سٹریس پہلے آپ ان پہ پریشر ڈالتے ہیں. جاوید لطیف صاحب, جس طرح سے نظام چل رہا ہے, جس طرح سے حکومت چل رہی ہے, یہ سسٹینیبل ہے آپ کا خیال ہے کہ اس طرح سے آگے بڑھتا رہے گا, یا کرنا پڑے گا نا کوئی بیچ میں رستہ تو نکالنا پڑے گا, یا پھر ٹھیک ہے دیکھتے ہیں نیچرل جو بھی جس طرح حالات لے کے جاتے ہیں پھر ادھر ہی چلتے ہیں؟ پھر دیکھیں ماریا, بات سیدھی سی ہے کہ جب تک سیاسی معاملات نارمل نہیں ہوتے اس وقت تک ملک کا ترقی کرنا, ملک کا آگے بڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ بات حقیقت ہے. مگر جو زبیر عمر صاحب بات کر رہے ہیں, میں معذرت سے یہ کہوں گا کہ انہوں نے مثال دی کہ جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تو اس وقت کے وزراء, یا نواز شریف کو سزا ہوئی اس وقت کے وزراء, یا آج سزا ہے تو آج کے حکومت کے وزراء. میں نے جو بات کی ہے, میں نے کسی حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے نہیں کہا. میں دیانتداری سے یہ سمجھتا بھی اور کر بھی رہا ہوں یہ بات کہ بہت سے کیسز کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں, مگر القادر ٹرسٹ یا توشہ خانہ کے حوالے سے اس طرح ہم بات نہیں کر سکتے جس طرح نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کے یا بھٹو کو پھانسی دی گئی. ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سزائیں مختلف اوقات میں لیڈرشپ کو ملتی رہی ہیں, مگر کیا لیڈرشپ نے ریاست کے خلاف کسی بھی لیڈرشپ نے بیانیہ بنایا جو کہ جواب آئے گا؟ نہیں. ایک بات انہوں نے کی کہ کیا اس طرح ٹرائل ہوتا ہے جو شرمناک ہے توشہ خانہ کے حوالے سے یا باقی کیسز کے حوالے سے. تو میں ضرور ان کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ 15 سال فارن فنڈنگ کیس چلا, کیا اس طرح کیس چلا کرتے ہیں؟ کیا اس طرح کسی اور عام بندے کو 15 سال کیس لٹکائیں گے اس کا؟ کبھی آپ قبول ہوں تو 15 سال لیٹ کیس لٹک جاتا ہے, اور اگر آپ قبول نہ ہو, مقبول ہو, تو آپ کا 2 سال میں فیصلہ آتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سب اچھا یا سب برا نہیں ہے, کبھی کسی کے لیے برا, کبھی کسی کے لیے اچھا. لیکن ابھی جاوید لطیف صاحب ایسے چلے گا, نظام ایسے چل جائے گا آپ کا خیال ہے؟ میں آنیسٹ آپ کا اس پہ آخری میرے پاس 1 منٹ ہے. میں نظام چلنے کو تو نظام چل رہا ہے, مگر ریاست اس طرح نہیں چلا کرتی, مگر معاشرہ اس طرح نہیں چلا کرتا, قومیں اس طرح ترقی نہیں کیا کرتی جس طرح کے چلانے کی یا نظام کو دوڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آج بھی, آپ کا وقت کیونکہ کم ہے, میں یہ ضرور کہوں گا کہ بار بار ذکر ہوتا ہے انڈیا سے جنگ کا. خدا کے لیے اس سے جو
फायदा रियासत को आप लेके दे सकते हैं, जो दुनिया में आपका मकाम है उससे फायदा रियासत को लेके दें, जो कि नहीं मिल रहा आम बंदे को। ठीक है, सही है, बहुत शुक्रिया। इसी पॉइंट पे जब सबका एग्रीमेंट है कि जिस तरह से इस वक्त हालात चल रहे हैं, ना रियासत चलती है, ना ऐसे मुआशरे चलते हैं, ना ऐसे सियासत चलती है, इस पे एटलीस्ट हम तीनों का जो है एग्रीमेंट है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो क्या पाकिस्तान गजा के अंदर हमास को डिसआर्म करने जा रहा है, इस पे जरा बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ट्रंप का जो अमन मंसूबा है, जिसमें गजा के अंदर अमन को कायम करने के लिए एक अमन फोर्स का भी जिक्र हो रहा है, कल उस हवाले से एक अहम सवाल पूछा गया मार्को रूबियो से, चूंकि वो उनकी वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से जब पूछा गया कि भाई वो अमन फोर्स के हवाले से क्या डेवलपमेंट है, तो उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इसका हिस्सा बनने पर गौर किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो जवाब उनका अभी हमें देना है पाकिस्तान को, और उसके बाद जो है सारी चीजें फॉर्मलाइज होंगी। क्या कहा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका ने, जरा सुनिए। To all the countries we've talked to about being and having a presence on the ground, I think they want to know specifically, what the mandate, what the specific mandate, it was the funding mechanism looks like. So we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I think we owe them a few more answers before we can ask anybody to firmly commit. But I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this, who are willing to step forward and be a part of that stabilization force. And certainly, Pakistan is key if they agree to do so. But I think we owe them a few more answers before we get there. We're trying to make a lot of progress here with the गजा के अंदर जो अमन फोर्स है, इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में इस हफ्ते चहमगोइयां होती रही हैं। सबसे पहले रॉयटर्स की स्टोरी आई जिसमें कहा गया कि फील्ड मार्शल जो हैं वो अमेरिका जाएंगे, वहां मुलाकात करेंगे ट्रंप के साथ। ये तीसरी मुलाकात उनकी होगी, उसके नतीजे में अमन फोर्स से मुतालिक कुछ फैसले किए जाएंगे। तो जब रॉयटर्स की स्टोरी सामने आई तो उसके बाद हमने देखा कि तर्जुमान जो थे दफ्तर खारजा के, उन्होंने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया और कहा कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा फैसला नहीं हुआ। उसके बाद एक डिनाइल आया है व्हाइट हाउस की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि सीडीएफ जो है उनका दौरा अमेरिका का फिलहाल कोई भी इम्कान नहीं है और गजा फोर्स में शमूलियत का अभी तक फैसला नहीं हुआ है। लेकिन 29 नवंबर 2025 को सहाफियों से बात करते हुए और बाद में मुख्तलिफ और जो स्टेक होल्डर्स उनसे बात करते हुए इसहाक डार साहब ने कहा कि जी बात हुई थी अमन फोर्स में जाने की, लेकिन अभी हमें ये तय करना है कि अगर ये हमास से असलहा लेने के लिए, उन्हें डिसआर्म करने के लिए जा रही है तो पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बनेगा। शायद बहुत सारे और ममालिक भी इसका हिस्सा नहीं बने। सो भी क्लैरिटी है कि भाई इसका एग्जैक्ट रोल क्या होगा। क्या कहा नायब वजीर आजम ने, सुनिए। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, इसकी जो बात हुई थी और उस पे इंडोनेशिया ने 20,000 फोर्स को ऑफर भी किया था। पाकिस्तान के वजीर आजम साहब ने इन प्रिंसिपल ये अंदिया दिया था कि हम भी पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे आईएसएफ में अपनी फोर्स भेजने की, और ये एक नया सोचा आया कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये हमास को डिसआर्म करेगी, डीवेपनाइज करेगी। वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। हमारा काम पीस कीपिंग है, पीस एनफोर्समेंट नहीं है। अगर यही हुआ कि हमास को डीवेपनाइज करना है, डिसआर्म करना है, तो शायद इंडोनेशिया ने भी इनफॉर्मली, उनके जो मेरे काउंटर पार्ट है, उन्होंने भी अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है जौहर सलीम साहब, साबिक सफीर है माहिर अक़वामी उमूर के, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब है, दिफाई तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। जैन साहब, आपसे आगाज इसलिए करूंगी, कल के जो बयान आया मार्को रूबियो का, इसको जरा वजाहत से अगर हम देखें तो उसमें जो ये बात की गई है कि पाकिस्तान ने ऑफर की है कि हम इसका हिस्सा बनेंगे, जरा इसको क्लैरिफाई करें कि पाकिस्तान ने ऑफर की है या पाकिस्तान को पहले पूछा गया था। इसको जरा हमारे लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि किसने किसको ऑफर की है, क्योंकि ये इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मारिया फॉर द इनवाइट, और जॉर्ज सलीम साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान का ये जो भी अप्रोच होगी, दैट हैज टू बी पैलेस्टीनियन सेंट्रिक जी। अनफॉर्चुनेटली जेनोसाइडल एप्लीकेशन है। अब डिप्लोमेसी में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि जी आपने मीनिंगफुल रहना भी होता है और अपने आप को मीनिंगफुल रखना भी होता है जी। और ये जरूरी नहीं कि पाकिस्तान ने जाके ऑफर कर दी, एक इन्वायरमेंट होती है, डिस्कशंस हो रही होती है। पाकिस्तान ने अपनी सर्विसेज जरूर ऑफर की हैं इन अ वे कि जी हम अगर पैलेस्टाइन में पीस आ जाता है। देखिए, जैसे मैंने पहली चीज की है कि इट हैज टू बी पैलेस्टीनियन पीपल ओरिएंटेड। जो गाजा का जेनोसाइड हुआ, दीज आर नॉट नॉर्मल कंडीशंस या नॉर्मल डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं है जी। This is unprecedented. Unfortunately,
ایک انجسٹس ہے, ون سائڈ سٹوری چل رہی ہے. آئی مین ایکول ابھی بھی ایون کہ دیر آر سیریس ڈاؤٹس اباؤٹ وٹ ایور از ہیپننگ. غازہ کا جو پیس پلان ہے ابھی تک تو ون سائڈڈ ہے. ایون آفٹر دا پیس پلان there have been 735 incidents, 738 incidents of violations of that peace plan. 1000 سے زیادہ فلسطینی اور بھی مر گئے, انکلوڈنگ حماس لیڈر جو وہاں پہ مار دیا گیا. یہ میں چیز اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی بھی امپلیمنٹیشن میں شک و شبہات ہے. پاکستان اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ بڑے کلیئر سٹانس کے ساتھ کھڑے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہماری کوئی ملٹری اور پولیٹیکل قیادت ایسی چیز کرے گی جو اگینسٹ دی ایسپائریشن اینڈ دی وشز آف دا پیپل آف پاکستان ہو. اب میننگ فل رہنا ہوگا جی. یہ نہیں ہو سکتے کہ آپ گراؤنڈ سے باہر بیٹھے اور کمنٹری کر سکتے ہیں. آپ کو اگر فلسطین کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیں ماریا کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو, اور خاص طور پہ یہ جو 8 اسلامک ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم نے موو فارورڈ کرنا ہوگا. میرے لیے اتنا میٹر نہیں کرتا کہ ہم نے اپنے آپ کو آفر کیا یا انہوں نے ہمیں زبردستی کہا ہے. زبردستی تو کوئی بھی نہیں کہتا. پاکستان پہ زبردستی ہونی ہوتی تو پہلگام پلوامہ میں بہت ساری چیزیں ہمیں کہی گئی تھی, پاکستان نے ڈینائی کیا. اور اس میں بھی جو ڈس آرمامنٹ ہے اٹ از آؤٹ آف کوسچن, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. فلسطینین اتھارٹی جو اسٹیبلش ہوگی وہ, اور ایجپٹ کا تھوڑا سا میں رول دیکھ رہا ہوں, ادروائز نو ادر کنٹری, ایون نو ادر مسلم کنٹری ول get into this disarmament of the Hamas only. ہاں, disarmament اسرائیل کتنا پیچھے جاتا ہے, establishment of peace, یہ ڈیپینڈ کرے گا اس مینڈیٹ کے اوپر جو سامنے آئے گا, which is still in the gray. کوئی سامنے ابھی مینڈیٹ ہے, ابھی ویگ ہے بہت ساری ڈیٹیلز. جوہر صاحب جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اس میں مارکو روبیو صاحب نے کہا کہ بہت سارے سوالوں کے جواب ابھی امریکہ نے پاکستان کو دینے ہیں. اپیرنٹلی آف کورس ہم نے سوالات اٹھائے ہوئے کہ بھئی وہ اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا, اس کے کام کیا ہوں گے, اس نے ڈسارم کرنا ہے, اسے پیس کیپنگ. سو یعنی کہ ابھی یہ منصوبہ امریکی ذہن میں بھی مکمل نہیں ہے. کل ان کا جو جواب تھا وہ بھی ویگ سا تھا کہ بھی ہم نے سوالات کے جوابات دینے ہیں, غالباً انہوں نے خود بھی ڈھونڈنا ہے اس کے جواب. جی بالکل. دیکھیے سب سے پہلے تو میں وہ پوائنٹ کلیئر کر دوں جو جس پہ جنرل صاحب نے بھی اچھا انہوں نے مفصلی اس کو بیان کیا ہے کہ کہ آفر کیا ہے پاکستان نے کہ نہیں. اب دیکھیں مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ میں بھی بڑا کلیئر ہے, اس نے کہا کہ آفر ٹو کنسیڈر, ٹھیک ہے نا, آفر ٹو کنسیڈر کہ ہم آپ کی ریکویسٹ کنسیڈر کریں گے. ڈپٹی پرائم منسٹر کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی بات تھی, ہم نے یہ آفر کیا ہے کہ جی آپ کی ہم یہ ریکویسٹ جو سی ہے اس پہ غور کریں گے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ تو کلیئر ہو گیا کہ صرف یہ بات ہوئی ہے کہ آپ کی جو ریکویسٹ ہے اس پہ غور کریں گے. اچھا اب دیکھیں وہاں پہ سب سے پہلے سچویشن ہے کیا اس وقت, کیا سچویشن ابھی رائپ ہے اس کے لیے کہ وہاں پہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس آئے, کیونکہ اس سے پہلے کچھ اس کے لوازمات ہیں. کیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پہ سب سے پہلے تو فیز 1 تو چلے مکمل ہو گیا, ہاسٹیجز کا ہو گیا, ایکسچینج جو ہے نا پریزنرز کا جو بھی آپس میں تھا ان کا. اچھا انٹرنیشنل اسسٹنس بھی شروع ہوگی, لیکن اب جو ہے نیکسٹ ڈی ملٹرائزیشن ہونی ہے. وہاں پہ ابھی بھی 53% حصے پہ غزہ کے جو علاقے پہ اسرائیلی فوجی ہیں ان کو وڈرا کرنا ہے. اچھا جب وہ ہوگا اس کے بعد پھر ڈسارم ہونا ہے حماس نے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ نے وہاں پہ پیس بلڈ کرنا ہے, اس کے بعد پھر پیس انفورسمنٹ کی بات آ جاتی ہے, پھر پیس کیپنگ کی بات آتی ہے. اچھا پاکستان اور بہت سے دوسرے ملک اس میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں پیس کیپنگ کی حد تک کئی ملک تیار ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آلریڈی انڈونیشیا نے آمادگی ظاہر کر دی ہے, اٹلی نے کر دی ہے, قطر نے کر دیا, اور تیسرا مرحلہ ہے نا وہ فائنل مرحلہ. بالکل. تو لیکن اس سے پہلے دیکھیں 2-3 اور چیزیں بھی تھی جو اس کے جو اہم پہلو ہیں 3. ایک یہ کہ انسٹیٹیوشنل میکنزم کیا ہے, جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا جو پہلا ریزولوشن ہے جو انڈر چیپٹر 7 ہے, تو وہ بالکل ٹھیک ہے. چیپٹر 7 جو ہے وہ انفورسبل ہوتا ہے, اس میں یوز آف فورس بھی الاؤڈ ہوتی ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کی اسپیسیفکس جو ہیں وہ بھی آگے آنے ہیں, اور وہ مینڈیٹ یو این سے ڈیٹیل ایک مینڈیٹ آنا ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح مارکو روبیو نے بھی اپنے اس میں بات میں کہا کہ دیکھیں مشن سکوپ کیا ہوگا, ٹھیک ہے, رولز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گے, ٹھیک ہے, پھر اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے, اس کی کمپنسیشن کون دے گا. سو یہ بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی جو جن پہ بات ہونی ہے, جن کو طے کیا جانا ہے. جب ایک بار وہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ سارے ملک جنہوں نے ابھی تک یہ سارے جو ملک ہیں, اور اس میں 8 وہ اسلامی ملک بھی شامل ہیں جن کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میٹنگز بھی ہوئی تھی, ان سب نے یہ کہا کہ دیکھیں, اور جس طرح جنرل صاحب نے بھی کہا کہ ہم فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے جو بھی ہم کر سکیں ہم کرنا چاہیں گے. اور پاکستان کی دیکھیں پیس کیپنگ مشنز میں پاکستان کی کیپیسٹی دنیا میں شاید سارے ملکوں سے زیادہ ہے, بیکاز ہمارے تو پوری تاریخ بڑی پڑی ہے, ہم نے کئی ڈیکیڈ سے کر رہے ہیں پیس کیپنگ فورس میں. تو لیکن یہ کہ اس سے پہلے جو ہے نا یہ بہت سارے, اس لیے تو انہوں نے یہ بات کی کہ ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. تو سوالوں کے جواب کیا ہیں
پہلے ہی ساری چیزیں طے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تھوڑا سا ابھی پری میچور ہے یہ. تو اس میں ٹھیک ہے ڈسکشن چلتی ہیں, اس پہ ڈی پی ایم نے بھی صاف کہا کہ جی بات ہوئی, ہم نے اندیا دیا جو ہے, اور مارکو روبیو نے بھی جو ہے انہوں نے جو بھی کہا وہ بھی بڑا کلیئر ہے, انہوں نے کہا آفر ٹو کنسیڈر. تو یہ ساری چیزیں اس مرحلے میں ہیں, لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس میں پاکستان کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں کرے گا جو پاکستان کے پیلسٹین کے اوپر جو ہمارا پرنسپل سٹینس ہے کسی طرح سے بھی اس سے متصادم ہو, یا کوئی ایسا سٹینس کہ جہاں ہمیں حماس سے جو ہے نا اس کو غیر مسلح کرنا ہو, یا ہمیں کو پیس انفورس کرنا ہو, یا ہمیں پیس بلڈ کرنا ہو. ہم پیس کیپنگ کے حد تک, اور وہ بھی اگر یہ فیصلہ ہوا تو ہاں پیس انفورسمنٹ نہیں, پیس کیپنگ جو ہے ہمارا وہ ڈومین ہے. لیکن جنید صاحب ایک ہے ایکسپیکٹیشن اور ایک ہے ہماری کیپیسٹی اور ریالٹی اور ڈومیسٹک پالیٹکس بھی, اور اس کو اگر ہم نے اپنی ڈپلومیسی کے ساتھ اگر کنیکٹ کریں تو ایک وہ بیلنس بھی ہے جو پاکستان نے کرنا ہے. ایکسپیکٹیشن کیا ہے اس آئی ایس ایف فورس کے حوالے سے پاکستان سے, اور اس میں ہم کیسے نیگوشیٹ, کیا ہمارے پاس اسپیس بھی ہے نیگوشیٹ کرنے کو؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ لیوریج بھی نہیں ہے پاکستان کے پاس اس حوالے سے. دیکھیں لیوریج ان اے وے کہ جب تک, جیسے میں نے ماریا کہا کہ آپ میدان میں اتریں گے نہیں تو یو آر ناٹ ان دا گیم جی, اور یہ گیم ہم نے کرنی. دیکھیں ڈپلومیسی کے پاس بہت ٹائم ہوگا, فلسطین کی عوام کے پاس ٹائم نہیں ہے جی. آج بھی جو کنڈیشنز ہیں, ابھی جو ہارش ویدر آ رہا ہے وہاں پہ, اور اس وقت بھی جو وہاں پہ کنڈیشنز ہیں, دیز آر ایکسٹریملی ڈینجرس. ہم تو ایک ڈس آرمامنٹ والے اینگل کو دیکھ لیں نا, جو ہیومینٹیرین اینگلز ہیں, جو ریکنسٹرکشن کے اینگلز ہیں, ان کو بھی دیکھنا ہوگا. تو ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشنز میں کنورٹ کرنا ہوگا اپنی فیلنگز کو یا اپنی ان چیزوں کو, اور وہ تب ہی ہو سکے گا جب آپ میننگ فلی ایٹ لیسٹ یو آر اے پلیئر ان دیٹ. انٹل انلیس یو آر ناٹ اے پلیئر ان دیٹ آپ کو کوئی سنے گا نہیں. باقی تو پھر وہ ایسی ایک سرسری سی ایک اپروچ ہوگی which is extremely dangerous. As I said, ڈپلومیسی اور پولیٹکس کے پاس ٹائم ہے, فلسطینیوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ہم نے اس چیز کو کور کرنا ہے. پاکستان سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہوگی جی؟ دیکھیں امریکہ چاہتا ہے کہ اسلامک کنٹریز, مسلم کنٹریز جو ہیں وہ پارٹ آف دس سولوشن جائیں. آف کورس اسرائیل کے آبجیکٹیوز یا اسرائیل کے جو چیزیں ہیں اس کو امریکہ نے گارڈ پہلے بھی کیا, اب بھی کرے گا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہمارے پاس کیا الٹرنیٹیوز؟ ابھی دیکھیں نا 13 ممالک نے, اس کے 15 میں سے 13 نے اس کے حق میں ووٹ دیا, جو 2 ووٹ نہیں دیا ابسٹین کیا وہ چائنا اور رشیا تھا. یا تو کوئی الٹرنیٹیوز بھی ہمارے سامنے ہوتے یا کوئی اور چیز سامنے ہو, تو پھر تو آپ کہتے ہیں جی کہ چوائسز سامنے پڑی ہیں, آپشنز ہیں, آپ کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ایز آئی سیڈ کہ اس کے بعد بھی وائلیشنز تو ہو رہی ہیں, بٹ دس از دی, وہ کہتے ہیں نا کہ ورسٹ آف ورسٹ میں سے یہ تھوڑی سی بہتر آپشن ہے ایٹ لیسٹ فلسطین کے ایشو کو سامنے رکھنے کے لیے. ورنہ ماریا دیکھیں اتنا بڑا جینوسائیڈ ہوا ہے, کیا کر لیا دنیا نے یا ہم لوگوں نے کیا کر لیا. آئی تھنک ریال پالیٹکس میں we need to understand کہ یہ ایموشنل ڈیسیژنز نہیں ہے. آف کورس پاکستان کے لوگ بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان کی ایسپائریشنز یا فلسطین کے بارے میں جو ہمارا پرنسپل سٹینس ہے, جیسے جو سلیم صاحب بھی ابھی فرما رہے تھے, اس سے جب پاکستان ہٹ نہیں رہا تو آئی تھنک وی شوڈ ٹیک دس چانس, اور ہمیں اس کا بالکل حصہ ہونا چاہیے. اور جتنا بھی ہم کنٹریبیوٹ, آف کورس ان 8 ممالک کے ساتھ مل کے, پھر میں سعودیہ کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اور اسرائیل اور ان کا اگر یہ تصفیہ ہو جاتا ہے اور اسرائیل اور مسلم ورلڈ کے حالات تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں تو انڈائریکٹلی پاکستان ول ہیو ایڈوانٹیج. نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کو کیسے پاکستان کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے. آف کورس دیر آر تھنگز وچ آر فار فرام دا ریئلٹی, بٹ ہمیں اس کا نقصان کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ میں رہنا چاہیے ہے, ریلیونٹ رہنا چاہیے ہے. آخری سوال جوہر صاحب, سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کہا کہ ہماری کوششیں پیس کیپنگ تک ہونی چاہیے, لیکن کیا امریکی ایکسپیکٹیشنز بھی یہی ہیں؟ کیا وہ پیس جو انفورسمنٹ ہے اس کے اندر بھی ہمارا کردار دیکھتے ہیں؟ دیکھیں امریکن, اسی لیے مارکو روبیو نے کہا کہ بہت سے سوالات ہیں جس کے ہم نے ابھی جواب دینے ہیں. پہلے تو اول تو میرا خیال ہے کہ ان کی ایسی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گی, نہیں ہونی چاہیے, بیکاز جو بھی ملک اس طرح کی اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ خصوصاً اس سچویشن میں جو وہاں پہ ہے تو وہ پیس کیپنگ کے لیے آئیں گے. تو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے, اور اگر ایسی کوئی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی تو ظاہر ہے کہ وہ پاکستان جو ہے نا, پاکستان نے کبھی بھی یونائٹڈ نیشنز کے اتنے زیادہ مشنز کیے ہیں, سب پیس کیپنگ کی ہے, کہیں پیس انفورسمنٹ نہیں جا کے, یا پیس بلڈنگ جو ہے نا, جس کا مطلب ہے کہ جا کے جو بھی دور متحارب ہیں ان سے, پھر تو آپ کو بیسیکلی ان سے وہ انگیجمنٹ کرنی پڑتی ہے, ایک ملٹری انگیجمنٹ ہوتی ہے. تو پاکستان اس میں تو ظاہر انوالو نہیں ہوگا, نہ ہوا اس سے پہلے. ہاں جو ہماری ایکسپرٹیز ہے وہ پیس کیپنگ کی ہے, اور اگر لیکن اس سے پہلے جیسا میں نے کہا وہ سچویشنز اس کے لیے وہاں پہ وہ آپ کو بنانی پڑیں گی کہ جس کے لیے پیس کیپنگ فورس آ سکے. تو جب وہ اگر وہ کنڈیشنز بنیں گی, اور ظاہر ہے پاکستان کے جو باقی اس پہ
कंसर्न्स हैं जो उसकी जो लेजिटिमेसी के बारे में, उसके मैकेनिज्म्स के बारे में, उसके सारी जो उनसे स्कोप के बारे में, बाकी चीज़ों की, तो एक बार तो फिर उसके ऊपर ज्यादा फिर एक यानी अभी रिलेटिवली प्री मैच्योर ये बहस है, लेकिन चूंकि अब ये इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी अब ये खबर चल निकली है, इस पे बहस हुई है और जाहिर सी बात है सवालात हर जगह इस हवाले से पूछे जा रहे हैं, तो अब ये बहस अगले कई हफ्तों बल्कि महीनों तक चलती ही रहेगी। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। जब वापस आएंगे हमारा कंक्लूडिंग नोट होगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज़ादी इजहार राय के हवाले से पाकिस्तान का रिपोर्ट कार्ड कुछ इतना अच्छा नहीं है। अगर हम ग्लोबल इंडेक्स के ऊपर नजर डालें तो बड़ी तनज़्ज़ुली हुई है पाकिस्तान की, खास तौर पे यहाँ पे राय जो है उसके इजहार करने के हक में, और उस पर अब सोने पे सुहागा। गुज़श्ता एक आध हफ्ते से वजीर जो हैं कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्विटर पे, एक्स पे बंदिश के भी इम्कानात हैं। वो कहते हैं एक्स इंतजामिया से कि पाकिस्तान के अंदर ऑफिस खोलें वरना एक्स को बंद भी किया जा सकता है। जरा सुनिए। यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उस हवाले से और कितना कोई हमें जो है तावन हासिल है उन प्लेटफॉर्म्स का, और उसमें से सबसे कम तावन जो है वो एक्स का हासिल है। नेक्स्ट जो हमारा इकदाम होगा, हो सकता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे, तो हो सकता है हम उनको ब्लॉक भी करें, जिस तरह ब्राजील ने किया। अगर ट्विटर पाकिस्तान में दफ्तर नहीं खोलता, जो पाकिस्तानी लॉज के मुताबिक खोलना चाहिए, तो जाहिर है हमारे रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगा, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम उन्हें रिस्ट्रिक्ट करें, बैन करें या बंद करें। ट्विटर अगर पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहता है तो अपना दफ्तर खोले यहाँ पर, पीटीए के थ्रू रजिस्टर्ड हो, बिल्कुल वीपीएन में नहीं चलेगा, फिर मुकम्मल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को बैन करने से, बंद करने से, जो उस पर कही हुई बात है उसको आप कुछ वक्त के लिए तो उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, लेकिन उस आइडिया को रोक नहीं सकते हैं। सो हुकूमत चाहे ट्विटर बंद करे, ट्विटर को जाने दे, सोशल मीडिया का जिन ऐसा है जो बोतल से बाहर निकल चुका है। तो इसमें अगर आप इसको रेगुलेट करें बजाय इसके कि आप सेंसरशिप की तरफ जाएं, तो वो ही आगे बढ़ने का बेहतर तरीका होगा। बहरहाल जी, हुकूमत ये ट्विटर बंद कर भी देख ले, जब पहले भी बंद था कोई इतना खास फर्क पड़ा था नहीं। आजादी इजहार राय के लिए लोग मुख्तलिफ तरीकेकार ढूंढ ही लिया करते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फील मत भूलिएगा, ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।